नाज़रीन ये व्लॉग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है। एक अदद लेटर जो है पिछले साल का है 2021 का सर्कुलेट करना शुरू करता है कल सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जहां पे शहबाज गिल साहब डंडी मार गए, एक चैनल के ऊपर भी ये चीज चली है, वो उसका जिक्र क्यों नहीं किया? सर ये बताइएगा कि इस वक्त मामला कहां तक पहुंचे हैं, IMF के साथ हमारी क्या डील हुई है, किस तरह मामला आगे चलेंगे, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कब बढ़ेंगी, क्या अभी बढ़ने वाली हैं, जरा इसकी भी थोड़ी तफसीलात बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन ये व्लॉग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है। दो एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो फेक न्यूज़ के हवाले से जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर काफ़ी मतलब इस मामले में एक्टिव है और वो एक मिनट में कहते हैं देखें फेक न्यूज़ फैला दी इन्होंने और ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इस तरह की बातें जो है वो काफ़ी करते रहते हैं। अब वो उसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी को जो है वो हिट किया जाए। अब मैं ज़रा मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मुझे पहले आपको बताना है कि एक्चुअली ये मामला स्टार्ट किस तरह होता है। मामला स्टार्ट इस तरह होता है कि एक अदद लेटर जो है जो गालबन पिछले साल का है 2021 का, वो सर्कुलेट करना शुरू करता है कल सोशल मीडिया के ऊपर। और ये ख़त क्या है? अब अपेरेंटली ये जो 2 नंबर ख़त है वो क्या है? वो 2 नंबर ख़त ये है कि जनाब इसके अंदर लग इस तरह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को ये ख़त लिखा हुआ है जिसमें वो कुछ गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि भाई क्या बात है, जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं किया। और ये सोशल मीडिया पे कल सारा दिन गर्दिश करता रहा। अब जब ये गर्दिश करता रहा तो ज़ाहिर बात है मुझे भी मैंने देखा, मुझे भी भेजा गया चंद लोगों की जानिब से कि जनाब ये देखें ये क्या हुआ है। मैंने इसकी थोड़ी सी बहुत तहकीकात जब की तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको बैठ के इन्वेस्टिगेट करें। मैंने उसको तहकीकात की तो मुझे समझ आ गई कि ये ख़त के कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आपने नोट किया होगा मैंने ना इसके ऊपर कोई वीलॉग किया, ना इसके ऊपर मैंने ट्वीट की, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन चंद जर्नलिस्ट की जानिब से इसको ट्वीट किया गया। अब जो चंद सहाफ़ी जिन्होंने एक्चुअली इस लेटर को ट्वीट किया उसके अंदर ये हामिद मीर साहब, इन्होंने ये लेटर जो है ये ट्वीट किया। ये फेक लेटर इसके ऊपर जो है बाद में लिखा हुआ है, लेकिन लेटर उन्होंने ट्वीट किया। और ये साथ ही उन्होंने ये जो ट्वीट किया उसमें लिखा, वाइट हाउस से एक टेलीफोन कॉल का सवाल था बाबा। ये ख़त शाह महमूद कुरैशी ने 27 सितंबर 2021 को अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को लिखा और बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अभी तक अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान रब्ता क्यों नहीं कराया। सफ़ीर पर जोर दिया गया कि रब्ता जल्दी कराएं और इसकी डेट 27 सितंबर 2021 की है। उन्होंने हामिद मीर साहब ने ये लेटर जो है वो ट्वीट कर दिया। गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने भी ये ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा, अरे ये क्या, अमरीकी साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद तो अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को डांट रहे थे कि अभी तक इमरान खान जो बाइडन की फ़ोन कॉल क्यों नहीं करवाई। तमाम जतन किए जा रहे थे कि एक बार रब्ता तो हो, और ये सब उसी दौरान जब अमरीका के सामने डट जाने का तमाशा था। इसके अलावा आदिल शाहजेब साहब, ये भी एंकर पर्सन है, इन्होंने भी ट्वीट किया, शाह महमूद कुरैशी का एम्बेसडर असद मजीद को लिखा गया ख़त और अमरीका के साथ ताल्लुकात की कीमत पर बनाया गया बयानिया शायद आर्जी कामयाबियाँ तो समेट ले, लेकिन नविश्ता दीवार ये है कि मुबैना अमरीकी साजिश का भांडा आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी चुराए फूटने वाला है। इसके अलावा ये उमर चीमा साहब हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया और उसको कोट ट्वीट किया वजी सानी साहब ने, और उसमें भी कुछ ऐसी ही सारी गुफ्तगू है। अच्छा, ये जब मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुझे तो इस बात का आइडिया हो चुका हुआ था कि लेटर जो है वो 2 नंबर है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको ट्वीट किया। ज़ाहिर बात इनमें से चंद लोगों ने शायद ये देखा होगा कि अगर हामिद मीर साहब सबसे बड़े तो सहाफ़ी वो ही हैं, एंकर पर्सन वही हैं, अगर उन्होंने किया तो ठीक ही होगा, बाकियों ने भी इस तरह ट्वीट्स कर दी। अच्छा, उसको देखते हुए मतलब इस चीज़ को देखते हुए जनाब थोड़ी देर के बाद जो है शहबाज गिल साहब तशरीफ़ लेकर आते हैं और शहबाज गिल साहब जो है वो इसके ऊपर अपना बड़ा बरहमी का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी ये 2 नंबर ख़त जो है वो इन्होंने ट्वीट कर दिया। बल्कि इन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट किया, आज तो बाजी के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप ने बाजमात झूठ फैलाया है, वैसे बाजी मरियम की तारीफ़ें बनती हैं जिसने गरीदा और आदिल में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। तो बेसिकली उन्होंने जो इंप्रेशन दिया वो ये था कि जनाब ये जो है मरियम नवाज़ ने ये व्हाट्सएप के ज़रिए जो है ये ख़त भेजा है और इन तमाम सहाफ़ियों ने जो है वो ये व्हाट्सएप किया है। बिल्कुल ठीक है, सारी बात ठीक है।
اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, اس کے اندر انہوں نے صرف لکھا کیپشن پلیز. سو بیسکلی اس بات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, سیاسی طور پہ ظاہری بات ہے, پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم تھا, شہباز گل صاحب نے کہا کھڑکاؤ اس کو, ٹھیک ہے. اچھا بائی دا وے, ان صحافیوں نے جو ہے بعد میں اس چیز کو واپس بھی لیا ہے اور ٹویٹس بھی کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن انٹرسٹنگ بات, جہاں پہ شہباز گل صاحب ڈنڈی مار گئے اور کمال ڈنڈی مار گئے, اور وہ ڈنڈی کیا تھی؟ وہ ڈنڈی یہ تھی کہ کل رات کو 12 بجے کے آس پاس ایکچولی اسی لیٹر کے اوپر ARY نیوز کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح یہ بریکنگ نیوز چلی ہے آپ کے سامنے, اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ چلتے ہوئے اس کے اوپر صابر شاکر صاحب اور ان کے جو رپورٹر ہیں ذوالقرنین صاحب, انہوں نے پہلے ذوالقرنین صاحب نے اس کو رپورٹ کیا, پھر صابر شاکر صاحب نے اس کے اوپر تجزیہ بھی دیا. تو ARY نیوز کے اوپر جو ہے یہ پوری خبر چلی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا, ایک بھی بات نہیں کی. اور وہ جو باقی چند صحافی تھے جن کو مریم نواز کے واٹس ایپ گروپ کا تانا دیا جا رہا تھا, ARY کے اوپر آ کے یہ معاملہ ختم ہو گیا. ARY کے اوپر یہ بات نہیں ہوئی کہ جی ARY کو بھی کیا مریم نواز نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یہ لیٹر بھیجا تھا, کیونکہ اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں. پوری کی پوری مطلب جو ٹائم لائن ہے شہباز گل صاحب کی وہ بالکل خاموش ہے, اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بلکہ یہ ایکچولی انہوں نے یہ دیکھیے ایک اور ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا جی آج جھوٹ پھیلانے پر آپ پہلا انعام کس کو دینا چاہیں گے؟ عمر چیمہ, غریدہ, عادل شاہزیب صاحب سارے نمبر 1 پر ہیں. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا, لیکن ARY کا نام نہیں لیا. کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ARY کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ یہ گلے شکوے یہ سارا کچھ جو ہے وہ باقیوں سے تو بڑا زبردست چل رہا ہے, ARY کا نام انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا چکر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ذرا کامنٹ میں لکھیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں شہباز گل صاحب شاید مس کر گئے کہ ایک چینل کے اوپر بھی یہ چیز چلی ہے, وہ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ تو چلیں لوگ, یہ سارے صحافی تو ٹویٹس کر رہے تھے نا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, تو ایک چیز جو ہے پورے چینل کے اوپر چلی, وہ کس طرح آنکھوں سے بوجھل ہو گئی, نظر کیوں نہیں آئی, کیا چکر ہے؟ خیر اینی ویز آپ خود ہی ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ ایسا کیا ہوگا. دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ عدالت کے حوالے سے آئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اور حکم یہ آیا ہے کہ جی اس میں بھی شہباز گل صاحب ایسے ہیں. حکم یہ آیا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جی یہ جو رولنگ آئی ہوئی ہے کہ جی 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کی وہ جو فورن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں اس کا فیصلہ کرے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ 30 دن کی بار جو ہے نا ہم اس کو ختم کرتے ہیں, اور آپ کے اوپر یہ بار نہیں ہے کہ 30 دن کی ہو. اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے ماشاءاللہ جو تھوڑی دیر پہلے فیک نیوز خود پھیلا رہے تھے, اور فیک نیوز کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے, سب کو کہہ رہے تھے کہ جی فیک نیوز کیوں آپ پھیلا رہے ہیں, وہ موصوف کیا ٹویٹ کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کا فیصلہ ایک ساتھ کرنے کا حکم. ایک بہترین فیصلہ ہے, اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب پتہ چلے گا کہ کون کون پارٹی فنڈنگ کے نام پر بھتے لیتا رہا, نون اور PP پارٹی فنڈنگ کے نام پر کس طرح منی لانڈرنگ اور رشوت کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے. انہوں نے کہا کہ جی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ سب کے فیصلے جو ہے وہ ایک ساتھ کیے جائیں. اب یہ خبر فیک ہے شہباز گل صاحب کی, یہ خبر فیک ہے کہ ایسا کوئی حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نہیں دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ ایک تو ہم اس بار کو ختم کرتے ہیں کہ آپ 30 دن کے اندر کریں, اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن پاکستان کو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تمام پارٹیوں سے جو ہے وہ برابری کا سلوک کریں گے. صرف اتنی بات کی گئی. انہوں نے اس کو کس طرح اپنے حق میں لکھوا لیا, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کا فیصلہ ایک ساتھ کرنے کا حکم دے دیا گیا. یہ ہوتی ہے کمال کا کاریگری. ڈنڈی مار گئے تو خیر ہے, ڈنڈی پکڑنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے, ڈنڈی ماری تھی شہباز گل صاحب نے تو وہ ڈنڈی جو ہے ان کی پکڑی گئی, کوئی ایشو نہیں. اچھا دوسری خبر جو ہے وہ آتی ہے IMF کے حوالے سے, ذرا اس کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ IMF جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے تھے, اور امریکہ سے واپسی کے اوپر جو ہے وہ اب لندن رکے ہیں. اب IMF سے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی, مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں لندن سے, انہی سے اس سارے معاملے کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت معاملات کہاں تک پہنچے ہیں, IMF کے ساتھ ہماری کیا ڈیل ہوئی ہے, کس طرح معاملات آگے چلیں گے, ذرا کچھ تھوڑی سی اس کی ذرا ہمیں سمری بتائیے گا. منصور بھائی بہت شکریہ. دیکھیں IMF کے ساتھ جو 7واں ریویو تھا یہ پروگرام کا, جو PTI کے ساتھ پروگرام سیٹ ہوا تھا ان کا,
اس کے تحت ان کو تقریباً $1 بلین ملنے تھے، اور یہ دسمبر میں ریویو شروع ہوا تھا، لیکن فروری کے اندر پھر جب تھوڑے سے بجٹ کے نمبرز بڑے ہو گئے، ڈیفیسٹس کے نمبر بڑے ہو گئے، بجٹ کے خسارے کے نمبر بڑے ہو گئے، اور پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک سبسڈی کا اناؤنس کر دیا پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر، پاور کے اوپر، اور خاص طور پہ پھر اور ساتھ ساتھ پھر ایمنسٹی کا، اپنے کاروباری دوستوں کے لیے ایمنسٹی کا، ٹیکس ایمنسٹی کا وہ کر دیا، اناؤنس کر دیا، تو پھر آئی ایم ایف نے مزید ڈسکشن ختم کر دیے تھے۔ ہم گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس اسپرنگ میٹنگز میں، ہمارا جو پرائم مقصد تھا وہ آئی ایم ایف سے ہمارا پروگرام کو ریوائیو کروانا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں کامیابی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے۔ ہم منگل سے انشاءاللہ ان سے ٹیکنیکل لیول ٹاک شروع کر دیں گے، اور اگلے ہفتے یا دو ہفتے بعد، عید کے ایک ہفتے بعد وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد مزید بات چیت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایگریمنٹ ہوگا جس کے تحت پاکستان کو اگلی ٹرانچ مل جائے گی۔ آئی ایم ایف سے ابھی تک ہم نے کوئی وعدہ وعید نہیں کیا، کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا کہ ہم کتنا پیٹرول بڑھائیں گے یا کتنا ڈیزل بڑھائیں گے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہرحال بعد میں ہوگا، اور جب آئی ایم ایف آئے گی اور ڈسکشن ہوگا اس کے اندر ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی ختم کریں، لیکن اس کو چھوڑ دیں کہ آئی ایم ایف کیا چاہتی ہے۔ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں پاکستانی کی حیثیت سے، معیشت کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے کی حیثیت سے، کہ جتنا اس وقت ہم سبسڈی دے رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پہ، وہ ہماری حکومت چلانے کا جو خرچہ ہے سویلین گورنمنٹ کا، اس سے بھی دگنی ہو چکا ہے ہر مہینے۔ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم کو اگر سبسڈی دینی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہوگی غریب لوگوں کو۔ ہم پورے قوم کو، جس میں امیر لوگ بھی شامل ہیں، ان کو ہم سبسڈی دینا یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آئی ایم ایف سے یہ بات ہوئی ہے، یہ خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ مزید جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ مئی کے مہینے میں آئی ایم ایف سے سٹاف لیول اگریمنٹ کر لیں، تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں پیسے ہمارے پاس، پیسے اس کے اگلی قسط آ سکے۔ اچھا مفتاح صاحب، ایک اور، میں چونکہ وہ پیٹرول کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لوگوں کا ایک ایکچولی کنسرن ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ جی بس اب پیٹرول کی پرائس اور ڈیزل کی پرائس جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے، اور آئی ایم ایف آپ کے اوپر پریشر بھی ڈال رہا ہے اس معاملے میں۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سمجھائیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کب بڑھیں گی، کیا ابھی بڑھنے والی ہیں؟ ذرا اس کی بھی تھوڑی تفصیلات بتائیے گا۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کری کہ اس پہ کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور پیٹرول کی قیمت کا ہے، اوگرا کی نوٹیفیکیشن آتی ہے 14 تاریخ کو اور 30 یا 31 کو، ڈپینڈ آن دا منتھ۔ تو جب وہ اوگرا کی ریکمنڈیشن آئیں گی، اس کے بعد میں اپنا مائنڈ بناؤں گا، اور پھر وزیر اعظم صاحب کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا وہ لے کر، اور پھر جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ کوئی پیٹرول کی پرائس کے اوپر فی الفور کوئی رد و بدل کرنے کا اس وقت کوئی ذہن نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ڈالر ہے، شہباز شریف صاحب کی جب آپ لوگوں نے ٹیک اوور کیا تھا، گورنمنٹ آئی تھی، وزیر اعظم بنے تھے، تو غالباً کوئی $8 ڈالر کی پرائس جو ہے وہ ڈراپ ہم نے دیکھی تھی، لیکن اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ دوبارہ رائز کرنا شروع ہو گیا، تقریباً 186 کے آس پاس، 185 کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ڈالر کی ٹرو سینس کیا ہے؟ کیا ڈالر مزید اوپر جا رہا ہے، مزید نیچے آئے گا، کیا ہوگا؟ ڈالر کی ایگزیکٹ ویلیو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بھی میرے خیال سے ڈالر جو ہے وہ $1 گرا ہے، اور روپیہ $1 سے مضبوط ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے منصور بھائی کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی ہے، یہ مارکیٹ فورسز کو ڈیسائیڈ کرنے دیں تو بہتر ہوتا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈالر کی مارکیٹ کو، جس کو کہتے ہیں بڑی تھن مارکیٹ ہے، تو وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتی ہے، اس لیے اسٹیٹ بینک کا اس میں ایک رول ہونا چاہیے اور ہے، اور اگر جب ضرورت پڑے گی تو اسٹیٹ بینک اس میں انٹروین کرے گا، ڈائریکٹ بائنگ اور سیلنگ سے بھی، اور ضرورت پڑے گی تو اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ سے بھی اس میں انٹروین کرتا ہے، جس کی بھی بڑی کاسٹ ہوتی ہے، فری میں وہ انٹرونشن وہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن فار دا موسٹ پارٹ جس طرح ہم پاکستان میں گاڑیوں کی پرائس یا شلجم کی پرائس یا دیگر چیزوں کی قیمتیں نہیں ریگولیٹ کرتے اور مارکیٹ سے چلنے دیتے ہیں، اس طرح ڈالر بھی اسی طرح ہے، اور میرے لیے اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کرنا، میرے خیال سے وزیر خزانہ کی حیثیت سے ہو کر اسپیکولیٹ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو میں ڈالر کی قیمت پہ کوئی بھی کامنٹ نہیں دوں گا۔
اور یہ بھی بتائیے گا کہ کل شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کچھ، آپ نے چونکہ بات کہی تھی اٹلانٹک کونسل کے اندر بیٹھ کے کہ جی یہ جو امر بالمعروف کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کے خلاف اور ان کے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کافی سیریس ایلیگیشن، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، سیریس ایلیگیشنز اس کے اندر لگائی گئیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری ایک اس کو اسپیچ اٹلانٹک کونسل کے اس کے ایک ٹکڑے کو بارے میں، اور جو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ اخذ کیا اپنے ٹویٹ میں، وہ ایک دم جھوٹا ہے اور غلط ہے، اور جو وہ بات کر رہی ہیں وہ تو ایک دم ہی غلط ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے قرآن مجید کی کسی آیت کی بے ادبی کی ہے، لیکن بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا مذہب کو استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا کہ وہ معروف ہیں یا ہم لوگ منکر ہیں، یا یہ کہنا کہ ان کا ساتھ نہ دینا جو ہے وہ امر بالمعروف کے خلاف ہے اور منکر کے ساتھ ہے، یہ تو اس قسم کی گندی مذہب کے اندر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی بھی بے توقیری ہوتی ہے، اور شیریں مزاری صاحبہ کو دوسرے لوگوں کو قرآن مجید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس عمر میں آ کے نہ عمران خان سے نہ شیریں مزاری سے اسلام نہیں سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنا اچھا میں مسلمان ہوں میں جانتا ہوں، میں اور میرے اللہ کو پتہ ہے۔ خان صاحب اور شیریں مزاری کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس قسم کی جو گندی سیاست انہوں نے کی ہے، جو پہلے بھی مذہب کا استعمال کیا ہے سیاست میں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی کارڈ کھیلا ہے، مذہب کا کارڈ کے علاوہ پیٹریٹزم کا کارڈ کھیلا ہے، اور دیگر چیزیں کی ہیں۔ اس قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت آنی جانی چیز ہے، خان صاحب کو اس کو اور شیریں مزاری کو اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ حکومت چلے گئی تو بھی زندگی نکل جاتی ہے، حکومت پھر آ جائے گی، تو لیکن اس قسم کے جھوٹ کے اوپر اور جو انہوں نے سہارا لیا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا۔ ناظرین، مفتاح صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہ بیسکلی ساری تفصیلات ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی ساری بات ایکسپلین کر دی ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔